नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रोज़ा रखो तंदुरुस्त हो जाओगे। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूँ आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के लिए आते हुए रस्ते में एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर मौसूल हुई कि मेरी पुप्पो की साहबजादी मेरी बहन समीना बहन का रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपके गुनाह सग़ीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमाए, आपकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र में आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलते हैं आज के मेहमानान गिरामी की जानिब। आज की पहली मेहमान शख्सियत जिनको रोज़ाना आप मुलाहिज़ा करते हैं, मशहूर व मारूफ मजहबी स्कॉलर प्रोफेसर मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं मुफ्ती साहब, खैरियत से हैं? बड़ा करम, बड़ा एहसान। आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। और आपकी हम सब की बहन है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, पूरा साक़ व लवाहिक इनको सब्र अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और आपके साथ मौजूद है मारूफ मजहबी स्कॉलर रेहान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। कैसे हैं रेहान साहब, खैरियत से हैं? आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। और मेरे बड़ा अफसोस हुआ आपकी बहन का सुनकर। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं मुल्क के मशहूर व मारूफ सनाख़्वान रसूल इमरान आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। कैसे आप, खैरियत से हैं? जी करामत भाई, अल्लाह का करम। और मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक अपने जवार रहमत में उन्हें जगह अता फरमाए। आमीन। और एक मैसेज थोड़ा सा मैं भी देना चाहता हूँ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, नातख़्वां भी हैं माशाल्लाह, मोहम्मद ज़ुबैर। उनके वालिद बहुत सख्त अलील हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन। मेरे एक दोस्त आमिर अली शाह बहुत मेरे करीबी दोस्त हैं, वो भी काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको भी शिफा याबी दे। आमीन। आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं चाहता हूँ कि सब लोग उनके लिए दुआ फरमा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ एक और मशहूर मारूफ सनाख़्वान रसूल मौजूद हैं, रिजवान ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं रिजवान साहब, खैरियत से हैं? बहुत अफसोस हुआ। दुआ गो कि अल्लाह ताला आपकी बहन को खातून जन्नत का पड़ोस अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमाए। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह। और रिजवान भाई, जैसा कि हमारा फॉर्मेट है कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमदे बारी ताला से होता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर, ता उम्र कर दे आना मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मकबूल होंगी, मंजूर होंगी।
ذابِ رحمت ہے میرے سر پر ذابِ رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر صفا بھی دیکھا مربع بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا باغا سروں کا سمندر دیکھا باغا سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے رضوان بھائی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا ہم نے کچھ پروگرامز پہلے حقوق العباد کی بات کی تھی اس میں والدین کے حقوق کی بھی بات کی تھی تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بیٹیوں کے حقوق کی بات ہو جائے تو کیا کہنا چاہیں گے اسلام نے بیٹیوں کے کیا کیا حقوق دیے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقوق العباد پر بہت زور دیا گیا ہے اور حقوق العباد کو عبادات کے ساتھ جوڑا گیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو اس کے بعد پھر یہ حقوق العباد کی بات ہو جاتی ہے کہ وَلَا تُشْرِكُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى تو ہم نے ان بندوں کے حقوقوں میں سے آج بیٹیوں کے حقوق پر بات کرنی ہے پہلے تو اس بات کا تعین ہو جائے کہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتے ہیں لیکن جب بیٹی کی آمد ہوتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں یا ہمارے گھر کے اندر رحمت خداوندی کی آمد ہو جاتی ہے بیٹا آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیٹا بڑا ہوتا ہے اور باپ کا جو ہے ہاتھ بٹاتا ہے باپ کا ساتھ دیتا ہے لیکن جب بیٹی کسی کے گھر میں آ جاتی ہے تو بیٹی کے آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عرش اولا جو ہے وہ اس کا جو رب ہے اس کی رحمت آ جاتی ہے اچھا ان کے حقوق کیا ہیں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ہمیشہ بیٹی کافر کی ہو مسلمان کی ہو جس کی بھی ہو میرے آقا نے ان کی عزتوں کو تحفظ فراہم کی ہے حاتم طائی کی بیٹی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی صحابہ اکرام لے آئے تو پوچھا گیا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں رہنا پسند کریں گی تو کہا کہ میں نے اپنے گھر پہ جانا ہے تو میرے آقا نے جو تحفظ فراہم کیا صحابہ کی ڈیوٹی لگائی فرمایا کہ ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے جب گھر پہنچایا گیا تو پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ قید ہو کر گئی تھی تو وہاں پر کیا سلوک کیا گیا تو جواب دیتی ہیں کہ پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد عربی غلط نہیں ہے محمد مصطفیٰ غلط نہیں ہے کہتی ہیں کہ میں وہاں گئی ہوں مجھے بڑی عزتوں سے نوازا گیا ہے مجھے تحفظات سے نوازا گیا ہے اور پھر اسی طرح اس سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں اور پھر نبی رحمت امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کو رب العالمین نے بیٹے بھی عطا فرمائے تھے بیٹیاں بھی لیکن بیٹوں کا بچپن میں ہی وصال ہو جاتا ہے تو میرے آقا کی جو نسل چلی ہے وہ میرے آقا کی شہزادی خاتون جنت جناب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چلی ہے تو اللہ نے محبوب علیہ السلام کو بیٹی عطا فرمائی جس سے نسل چلی اور حضور نے زمانہ جاہلیت کی ساری رسموں کو ختم کر دیا جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے بیٹیوں کو دیکھ کر آر محسوس کرتے تھے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے 3 بیٹیوں کی تربیت کی پڑھایا پرورش کی تربیت کی پروان چڑھایا فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا اور میرے ساتھ ایسے ہوگا یعنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا فرمایا اس طرح میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں پھر حضور نے فرمایا وہ بھی ایسے ہی ہوگا کس نے عرض کیا اگر کسی کی 1 ہو فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا تو یہ مقام ہے بیٹیوں کا اب رہی حقوق کی بات تو بیٹا ہو یا بیٹی ہو سب سے پہلا حق تو ہوتا ہے زندگی کا کہ اس کو زندگی فراہم کی جائے اور دوسرا حق ہوتا ہے تربیت کا پرورش کا تعلیم کا ٹھیک ہے تو تعلیم جو ہے قرآن کی ہو
تعلیم اسلام کی ہو، تعلیم حدیثوں کی ہو، تعلیم دنیاوی ہو، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان ساری تعلیمات اور پرورش کا دینا اور ان کو تحفظات عطا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھی پرورش کر کے اچھا کپڑا پہنائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا اڑوائیں۔ یقین کیجئے یہ جو بیٹیوں والا معاملہ ہے یہ تو اللہ سے بہت بڑی تجارت ہے، تو جو بیٹیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے عرش اولا کر اب پھر اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کوئی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے تو اس کے لیے یہ انعام ہے، لیکن اگر کوئی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ظلم و ستم کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا وعید ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پر یہ بات کلیئر بتا دوں کہ اسلام نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر انسان آزاد ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کوئی ماں باپ اپنی اولاد پر، وہ بھی جوان اولاد ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں کوئی بھی ہوں، اگر ان پر ظلم کر رہے، کیوں کر رہے، کس بنا پر کر رہے؟ اگر کوئی شرعی معاملہ ہے تو پہلے تو خود شریعت پر عمل کرے گا، صحیح، پیار سے بھی یہ بات کی جا سکتی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ جب اولاد بالغ ہو جاتی ہے، عاقل ہو جاتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، تو اسلام نے ان کو اختیارات بھی دیے ہیں، اسلام نے ان کو اپنے فیصلے کرنے کے اختیارات بھی دیے ہیں۔ تو بالخصوص جب اولاد آپ کی بڑی ہو جاتی ہے تو ان کی رائے بھی ضروری ہوتی ہے، اور آپ ان کی صلاح بھی لے لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو جس بات پر آپ کی اولاد راضی ہو جاتی ہے تو والدین پر لازم ہے کہ ان کی بات کو مانیں، کیونکہ اسلام کے اندر ضروری، رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اگر رشتہ زواج کی بات ہوتی ہے، شادیوں کی، آپ نے فرمایا کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو تو پہلے ان کی رضا ضروری ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول کا کیا مطلب ہے؟ اگر بھائی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو نکاح میں ایجاب و قبول کا کیا مطلب ہے؟ نکاح میں شرط ہے کہ لڑکی قبول کرے، لڑکی کہے کہ میں نے قبول کیا، اگر لڑکا ہے تو وہ بھی بولے گا جی میں نے قبول کیا۔ تو ایجاب و قبول والی شرط اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ٹوٹلی اختیار آپ کی بالغ اولاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور شادی کے مسئلے پر یا کوئی اس طرح کا اور فیصلہ ہو تو اولاد سے پوچھا جائے، اس میں کوئی آر نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہے تو بیٹی سے پوچھے کہ زندگی گزارنی ہے، بیٹا آپ کیا آپ پسند کرتی ہیں، آپ کی یہاں فلاں جگہ پر رشتہ کیا جا رہا ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر اولاد عاقل بالغ سمجھدار ہے، کہتی ہے ٹھیک ہے جی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس کو۔ اگر اولاد راضی نہیں ہے، ماں باپ زبردستی کرتے ہیں تو زبردستی کرنے پر جرم ہے، لیکن اگر اولاد کی آپ نے خواہش پوچھ لی، ان کی پسند کے مطابق کوئی بھی فیصلہ ہو گیا، کر لیا، تو یہ تو اچھا عمل ہے، یہ اسلام کے مطابق عمل ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ظلم کرنے والے دنیا میں بھی برباد ہوں گے، آخرت میں بھی برباد ہوں گے، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ مہمان ہیں آپ کے گھر کی۔ وجہ فرمائے مفتی صاحب اپنے۔ ریحان صدیقی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، ماشاءاللہ سے شعبہ نعت سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو موجودہ دور کی جو نعت خوانی ہے اور جو دور قدیم کی نعت خوانی ہے اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرامت بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں بلایا۔ میری ساری زندگی کم و بیش 45 برس جو ہے نعت کی فیلڈ میں گزر گئے، اور میں نے نعت کو بہت شاید قریب سے اس لیے دیکھا کیونکہ میں نے جن اکابرین کے ساتھ وقت گزارا ان میں قمر الدین انجم صاحب، ادیب رائے پوری صاحب، اور وہ علماء اکرام جنہوں نے نعت کی اساس اور بیس کراچی شہر میں ڈالی، شاہ احمد نورانی، شفیع اکاڑوی مرحوم۔ اور اس زمانے میں نعت کا جو ایک طرز اور ایک پڑھنے کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ جب ثنا خاں آ کر پڑھنا شروع کرتا تھا تو عاشقان رسول کی آنکھوں سے اشکوں کی لڑیاں جو ہے جاری ہو جاتی۔ بالکل۔ اور آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نعت کمرشلزم کی طرف چلی گئی۔ نعت میں بہت زیادہ ایسے معاملات آ گئے کہ جن کی بنیاد پر جو ہے نعت کی جو اصل عقیدت اور اصل روحانیت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نعت کی جو تحقیق ہے اس پہ کام ہونا بہت کم ہو گیا۔ پھر نعت خواں نے نعت کو پڑھنے میں بہت ہی آسان طریقہ استعمال کیا، یوٹیوب سے جو نعت کو لے لیا، کتابوں کا مطالعہ ختم کر دیا، صحیح شعر پڑھنا چھوڑ دیا، اردو کے اوپر توجہ نہیں دی، تلفظ غلط کر کے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا۔ اور پھر جب نعت خان نے ماحول دیکھا
تو اس ماحول کے حساب سے 70 سے بھی ہلکے شعر جو ہے وہ پڑھنے شروع کیے. جب لوگوں میں وہ شعر گئے تو لوگوں کی سماعتوں کو کوفت ہوئی, اور اس کوفت کی وجہ سے عقیدت میں بڑی کمی آئی. اور آج جو ہے آپ دیکھیں کہ جتنی محافل ہو رہی ہیں ان میں سب میں کمرشلزم اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ لوگ اس حوالے سے نہیں جاتے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی محفل میں جا رہا ہوں, بلکہ لوگ یہ چاہتے ہیں یا جاتے ہیں کہ فلاں بڑا نعت خواں وہاں آ رہا ہے, فلاں جو ہے آدمی وہاں پہ آئے گا, فلاں شخصیت فلاں عالم آئے گا تو میں اس کو سماعت کروں گا. دین کو سمجھنے کے لیے جو ہے نہیں جاتے, نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت پرستی کی طرف نعت خوانی چلی گئی ہے. اور پھر جو آپ کے سامنے ہے تصاویر کا سلسلہ ہے, لائیو پروگرامز کا سلسلہ ہے, یہ سب بھی ہونا چاہیے, لیکن عقیدت ختم نہیں ہونی چاہیے تھی. اور عقیدت جو جب ختم ہو گئی تو پھر جو ہے جو اصل روح ہے, جسم باقی رہ گیا وہ بھی جسم مردہ رہ گیا اور روح اس کی نکل گئی. تو نعت جو ہے اصل چیز جو ہے وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. نعت کا اصل اسلوب یہ ہے کہ نعت خواں پڑھے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو کہ نعت پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں, نعت پڑھتا ہوں تو لرز جاتا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ. کیا بات ہے, ایسا لگتا ہے کہ روبرو ہیں آپ. تو اصل جو چیز ہے آپ کی ایک فیلنگ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی اس کی طرف فوکس ہوگا تو آپ کو نعت پڑھنے میں مزہ آئے گا, نعت سننے والوں کو نعت سننے میں مزہ آئے گا, اور وہ آپ اس کی جو ایک روحانیت ہے وہ حاصل کر کے جانے جائیں گے. کہنے مطلب ہر آدمی کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے محفل میں آ رہا ہے نا, اتنی دور سے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے, تو کچھ حاصل کر کے جائے. صرف یہ نہیں کہ آپ آئے بیٹھے آپ نے سنا اور آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اور آپ نے چلے گئے. ٹھیک, بالکل بالکل وجہ فرمایا اپنے نعت کے حوالے سے. اور ناظرین پروگرام میں شامل کرتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم عتیق ساحل صاحب نے, جن کا تعلق جاوید پبلیشر سے ہیں. جاوید پبلیشر کے روح رواں ہیں اور ممبر آف UBT. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ثنا خوان رسول کاشف شکیل صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا, اور آج کی مقابلے کی پہلی شریک ہیں عروج صاحبہ. جی عروج, شروع کیجیے. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم, اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. آپ نور ازل, آپ شمع حرم, آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء. اے بیرون سخن شاہد ظلمن, فخر و شان زمن سد باب موہن. نور حق من و ان مایا جان و تن, مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء. مقابلے کی دوسری شریک ماہنور سے. جی شروع کیجیے. مدینے سے اللہ کیوں آ گئے, بہرا کی تسکین وہیں رہ گئی.
چلتے ہیں مقابلے کے جج کی جانب. عمران صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ دونوں بچیوں نے بہت اچھا پڑھا ہے، مگر ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بیٹا جب نعت پڑھ رہے ہوں تو دیکھیں انہوں نے کیسے تسلسل سے نعت کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھا. آپ ایسے پڑھ رہی تھی بس ایک سبق یاد کر کے آ گئی جیسے نا. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے، اور آپ انترے میں بھی چلی گئی تھی، آپ کا ٹریک ہی چینج ہو گیا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا نبھایا ہے. تو آپ ماشاءاللہ انہوں نے پہلی آج کی ونر پوزیشن. مانور ہیں. جی مانور ہیں. بہت بہت مبارک ہو مانور آپ کو. ماشاءاللہ آپ آج کی ونر ہیں، اور آپ کے ساتھ ریکول سیرپ کے جو ہے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. اور عتیق ساحل صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ جاوید پبلیشر کی جرنی جو ہے کہاں سے اور کب سے شروع ہوئی، جو اس کی پوری ایک کمپلیٹ جرنی ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا میٹرو ٹی وی چینل کا مشکور ہوں جس نے مجھے مدعو کیا. جاوید پبلیشر 1987 سے تعلیمی دنیا میں اپنی سرگرمیوں میں مشغول ہے، اور اسکول کی دنیا میں بڑا جانا پہچانا نام ہے. جاوید پبلیشر ایک خاص انفرادیت رکھتا ہے جس کے اندر جاوید پبلیشر کی جو بکس ہیں، ہم نے جو بھی سیٹ اپ بنایا ہے، ہماری کوشش رہی ہے کہ بکس فزیکل فارم کے ساتھ ہم آڈیو ویژول پر بھی چیزیں دیں. جاوید پبلیشر کا یہ خاصہ رہا ہے، ملٹی میڈیا کے ساتھ بکس ہم نے ڈیلیور کی ہیں. اس کے ساتھ یوں ہم نے بکس کو انٹیگریٹ کیا ہے کہ بچے کے پاس جب فزیکل فارم میں کتاب آئے تو ملٹی میڈیا پر بھی ایک اسکریننگ فارم میں اس کو چیزیں ملیں. اس کے لیے جو کتاب ہم نے بنائی اس کو انٹیگریٹ کیا کیو آر کوڈز کے ساتھ. جو بچہ بکس پڑھ رہا ہے اس کو کیو آر کوڈ سے ہم نے انٹیگریٹ اس طرح کیا کہ بچہ موبائل سے جب اس کو اسکین کرے گا تو اپنے ملٹی میڈیا چیپٹر پہ چلا جائے گا. اچھا، ضرورت اس بات کی ہے، وقت کی ضرورت کے پیش نظر ہم ملٹی میڈیا پر گئے، جبکہ سچویشن یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو نیگیٹو جو دائرے ہیں ان پہ ہم کام نہیں کر رہے. ہم نے جب آڈیو ویژول سسٹم کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا، ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے دور ہے. ہمیں بچے کو کتاب کو موبائل کو آپس میں جوڑنا پڑے گا. دنیا بہت فاسٹ موومنٹ پر بھاگ رہی ہے اور ہم ابھی تک اپنی روایتی اور کنونشنل چیپٹرز کی طرف ہیں. اس پیراہے میں جو میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا، جاوید پبلیشر نے ابھی حال میں جو پروڈکٹس بنائی ہیں وہ اپنے اعتبار سے بہت ہی نمایاں اور خصوصی اور انفرادیت رکھتی ہیں. اس کے ساتھ ہم موبائل ایپس پر جا رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہم کتاب کے ساتھ کاپی کے ساتھ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو ایسا انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ بچے کے لیے یہ آسانی بھی ہو، وہ کام جو وہ ورک شیٹ پر کر رہا ہے وہ اپنے موبائل ایپ پر بھی کرے. اس کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمارے ذہن میں یوں ہے کہ دنیا کی موومنٹ سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ کی طرف جا رہی ہے. اسٹیم کے نام سے ایک میتھڈالوجی دنیا کے اندر انٹروڈیوس ہوئی ہے اور ہم اسی پر کام کر رہے ہیں. سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ ایک ایسا خاصہ ہے جس کے اندر بچہ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہو تو وہ اپنے چیپٹرز کو کور کر سکتا ہے کسی ایک سبجیکٹ کی طرف بھی. بالکل ماشاءاللہ. جاوید پبلیشر دور حاضر کے تقاضوں کے ساتھ ہو کر چل رہا ہے. بالکل. اچھا عمران امان صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں، اور ریحان بھائی نے ایک فرمائش کی تھی تو اسی کلام سے انشاءاللہ آغاز کرتا ہوں. جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ
رسول اللہ اور بروزے حشر میرے اسے یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اسے کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ نواسوں کا یا رسول اللہ عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ سیدہ کا تمہارے ٹکڑوں پہ ہے اپنا گزارا یا رسول پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں آپ کا میزبان تقریری مقابلے کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں آپ کا میزبان فرزان احمد. جب آپ روزانہ تقریری مقابلہ دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس 3 پارٹیسپینٹ موجود ہوتے ہیں جو کسی موضوع پر تقریر پیش کرتے ہیں اور اس تقریری مقابلے کے سیگمنٹ میں ہمارے درمیان منصفی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں حسن مرزا صاحب. حسن مرزا ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں حسن؟ الحمدللہ. مقابلہ شروع کروایا جائے؟ جی بالکل. آج کا جو موضوع ہے خواتین و حضرات وہ ہے اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا کردار. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اس موضوع پر لب کشائی کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا سحر آصف کو. سحر آصف، اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا کردار. بسم اللہ. السلام علیکم. سورج کی ڈھکتی چھپتی روشنی میں 2 اشخاص جنگل میں محو سفر ہیں کہ اچانک ایک خطرناک ندی سامنے آ جاتی ہے جسے دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے کہ اس ندی کو پہلے میں پار کروں گا، جس پر دوسرا شخص تڑپ کر کہتا ہے کہ نہیں استاد محترم، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ندی خطرناک ہے، اس لیے اس ندی کو پہلے میں پار کروں گا. یہ کہہ کر وہ ندی پار کر جاتا ہے. ندی کے دوسرے پار جا کر اپنے استاد کو آواز دے کر بتاتا ہے کہ آپ ندی کی دوسری طرف سے آئیں، وہاں کوئی خطرہ نہیں. تو استاد بے خطر جگہ سے بآسانی ندی پار کر لیتا ہے. جی اعلی وقار، یہ تھے تاریخ کے مشہور استاد ارسطو اور ان کے شاگرد سکندر اعظم. انہوں نے اپنے استاد کے احترام میں فرمایا کہ اگر سکندر رہا تو دنیا میں کوئی ارسطو نہیں رہے گا، لیکن اگر ارسطو رہا تو دنیا میں ہزاروں سکندر پیدا ہوں گے. اعلی وقار، اگر استاد ارسطو جیسا ہو تو شاگرد سکندر اعظم جیسا، استاد امام حماد جیسا ہو شاگرد امام ابو حنیفہ جیسا، استاد امام فاروق جیسا ہو تو شاگرد امام مالک جیسا، استاد سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو شاگرد امام علی رضی اللہ عنہ جیسے پیدا ہوتے ہیں. ذی وقار استاد کی حیثیت علم کی اشاعت کرنے والے شخص نہیں بلکہ روحانی تربیت کرنے والے معلم سی ہے. استاد ہی ہے جو نسلوں کی سوچ بدل سکتا ہے، جو اپنے نفع و نقصان سے بالاتر ہو کر علم کی اشاعت و تبلیغ کرتا ہے. ذی وقار استاد آنے والی نسلوں کے مستقبل کے ذمہ دار ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہونے کے بعد آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ تو انہوں نے کہا کاش میں ایک استاد ہوتا. طلباء کی ذہنی نشوونما، سوچ کی تبدیلی، انقلابی صلاحیتوں کو پیدا کرنا سب استاد کی مرہون منت ہے. استاد ہی ہے جو نسلوں کی سوچ بدل سکتا ہے. جن قوموں کے استاد ذمہ دار ہوتے ہیں وہ قومیں تاریخ کی صفات سے کبھی مٹ نہیں سکتی.
لیکن افسوس آل وقار دور حاضر کا استاد خود کو ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد سمجھتا ہے. آج کے استاد کا اولین مقصد اچھی تنخواہ کے عوض بچوں تک علم پہنچانا رہ گیا، جبکہ تربیت کا کوئی خیال نہیں. جی بہت شکریہ سہرا صف، آپ کا وقت پورا ہوا اور وقت کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ نے 2.5 منٹ کے اندر اپنی تقریر کو مکمل کرنا ہے. میں آج کی اگلی مقررہ کو دعوت دوں گا. دعا ارشد تشریف لائیں اور اس موضوع پر لب کشائی فرمائیں. اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا کردار. مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے. مٹی کو سونا بناتا ہے جب ہاتھ استاد لگاتا ہے. پستی سے بلندی کی جانب یہ سفر استاد کراتا ہے. آداب زندگی بچوں کو فقط استاد سکھاتا ہے. آداب زندگی بچوں کو فقط استاد سکھاتا ہے. مختصر یہ کہنا ہے مجھے قوموں کو استاد بناتا ہے. جناب صدر، معزز سامعین کرام، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا کردار. جناب علی وقار، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے. استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے. استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو کھلیان بنا دیتا ہے. استاد وہ شخص ہوتا ہے جو زندگی میں سیکھنے اور ترقی کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے. استاد اپنے طلبہ کو صحیح راہ پر گامزن کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. ایک اچھا استاد اپنے طلبہ علم کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کرتا. کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا. میں کچھ نہ جانتا تھا، سب کچھ مجھے سکھایا. پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے. میں واقف نہ تھا ذرا بھی اتنے بڑے جہاں سے. جناب علی وقار، بچوں کی تربیت میں استاذہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، کیونکہ والدین صرف بچوں کی پرورش کرتے ہیں جبکہ استاد کی ذمہ روحانی تربیت کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. وقت تو آپ کے پاس تھا لیکن پروگرام کا وقت مختصر ہے، اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا مختصر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ مائنس نہیں ہوگا حسن مرزا بھائی، ان کے پورے 2.5 منٹ نہیں ہوئے لیکن وقت کی کمی کے باعث جو ہے نا ان کو روکا گیا. ٹھیک ہے. آج کی آخری مقررہ کنزا شکیل سے میں گزارش کروں گا لب کشائی فرمائیں. زندگی کے سفر میں کانٹے ہوتے ہیں، راہ میں پھول استاد بچھاتے ہیں. سب کو تہذیب و اخلاق دیتے ہیں، ہم کو انسان استاد بناتے ہیں. حاضرین کرام، میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے اولاد کی تربیت میں اساتذہ کا کردار. صدر علی وقار، بچے قوم کا مستقبل، قوم کی قسمت کے چمکتے ستارے، گلستان زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل. اگر یہ اچھے تو قوم کا مستقبل تابناک، اور اگر یہ برے تو قوم کا مستقبل تاریخ. جناب صدر، یہ حقیقت ہے کہ بکھرے ہوئے پھول کبھی گلدستہ نہیں بن سکتے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت جہاں والدین کی ذمہ داری ہے، وہاں استاد بھی اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. آج کے دور میں 2 سال کا بچہ فل ڈے اور ڈے کیئر اسکولنگ سسٹم میں مکمل طور پر استاد کے رحم و کرم پر ہے. صدر علی وقار، لیکن افسوس موجودہ دور کی جدید سوچ نے استاد کو تربیت سے الگ کر دیا ہے. استاد صرف تعلیم نہیں دیتا بلکہ بچے کو عمل کے سانچے میں ڈھالتا بھی ہے. استاد کا مقام گرا کر انسانیت نے اپنے زوال کو دعوت دی ہے. ہمارے مذہب نے استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا ہے. ماں باپ بچے کو دنیا میں لاتے ہیں، استاد بچے کو انسانیت کی معراج تک لے جاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی حسن مرزا صاحب. مقابلہ قدرے بہتر تھا. میں صرف ایک چیز کی تصحیح کر کے نتائج کا اعلان کروں گا کہ اگر جو موضوع ہے اگر اسی کا لفظ آپ جو ہے تلفظ میں غلط بیان کریں گے تو وہ کافی آپ کی تقریر کے اوپر اثر کرے گا. تینوں مقررین سے جو ہماری آخری مقررہ تھی انہوں نے لفظ صحیح طریقے سے استعمال کیا. اساتذہ لفظ ہے اصل میں، اور اساتذہ جو ہے وہ چل رہا تھا. تو مجموعی طور پہ اچھا مقابلہ رہا دعا ارشد اور کنزا شفیق کے درمیان. لیکن آج کے کوالیفائی ہونے والی مقررہ کا نام ہے کنزا شفیق. بہت بہت مبارک ہو آپ کو بیٹا. جی بہت شکریہ حسن مرزا آپ کا بھی، اور تمام مہمانوں کو بہت شکریہ، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اتنی لگن کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ اس بزم ثناگر کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں. اور اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان مشہور و معروف ثنا خواہ موجود ہیں کاشف شکیل صاحب. آپ ایک کلام پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے، دیکھنا مت بھولیے بزم ثناگر. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں.
جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سر آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی راہ عالمینی کے میں صدقے جاؤں ان کی راہ عالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں